भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम और हिंदू इंतहा पसंदी के खतरनाक रुझानात से बदज़न हो रही है। भारत की तरफ से दो तरफा फौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फरोग देने की बेबुनियाद कोशिश है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ रावलपिंडी में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरका से खिताब में कहा, भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन और जामे कार्रवाइयाँ जारी रखना नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने क्राइस सर्विसेज हम आहंगी को मजीद मजबूत करने में पाक बहरिया और पाक फजाइया की क़यादत को भी सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर पाकिस्तान बनने से मुतालिक कोई ख्याल मौजूद नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी से इस्तीफे से मुतालिक कोई बहस नहीं हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर आसिफ अली जरदारी की तब्दीली से मुतालिक खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। कहा, सदर आसिफ अली जरदारी के मुसल्लह अफवाज की क़यादत से मजबूत और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। जानता हूँ इस प्रोपेगेंडे से किसको फ़ायदा हो रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान का इस्तेहकाम और मजबूती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाने का केस। अदालत ने लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की वज़ीर-ए-आज़म की दरख्वास्त मंजूर कर ली। शहबाज शरीफ ने लीगल नोटिस को दावे के साथ रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा की थी। वज़ीर-ए-आज़म पर जरा के दौरान बानी PTI के वकील मोहम्मद हुसैन ने एतराज़ किया था। शहबाज शरीफ ने पैनामा लीक्स पर 10 अरब की पेशकश के इल्ज़ाम पर बानी PTI के खिलाफ दावा दायर कर रखा है। बानी PTI की नाअहली पर फैजाबाद एहतजाज केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट और इश्तिहारी का स्टेटस बरकरार। इस्लामाबाद की इंसदादा दहशतगर्दी अदालत में समाअत, अली अमीन गंडापुर पेश न हुए। अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस को पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का हुक्म दे दिया। आमिर महमूद कियानी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी शुरू कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से PTI रहनुमा असद कैसर को रिलीफ मिल गया। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली को लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में बरी कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने असद कैसर की दरख्वास्त बरियत पर महफूज किया गया फैसला सुनाया। मुकदमा थाना कोहसार में बानी PTI रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज किया गया था। PTI के मुतादिद रहनुमा इस मुकदमे में पहले ही बरी हो चुके हैं। कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान आने पर गिरफ्तार करने की धमकियां दी जा रही हैं। बानी PTI की साबिका अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, मेरे बच्चों को अपने वालिद से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती। वो करीब 2 साल से जेल में तन्हाई की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत का कहना है कि अगर वो उनसे मिलने आएंगे तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये किसी जमहूरियत या फाल रियासत में नहीं होता। ये सियासत नहीं, ज़ाती इंतकाम है। बानी PTI के बेटे कासिम और सुलेमान वालिद से इज़हार यकजहती करने पाकिस्तान आएंगे। बानी PTI की बहनें भी तहरीक में शामिल होंगी। PTI के रहनुमा नईम पंजोता की गुफ्तगू। कहा, इस बार एहतजाज का मकाम D चौक नहीं होगा। जुनैद अकबर ने कहा, ख्वाहिश है अलीमा खान अपने भाई के लिए तहरीक चलाएं, हम उनकी क़यादत में आगे बढ़ेंगे। अलीमा खान पर सब अरकान का इत्तेफाक है। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अरकान असम्बली के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेस पर स्पीकर ने कार्रवाई शुरू कर दी। स्पीकर मलिक अहमद खान का मुअत्तल अरकान को ज़ाती समाअत का मौका देने का फैसला। कहा, आइन के आर्टिकल 10A के तहत अरकान असम्बली को शफाफ समाअत का हक दिया जा रहा है। रेफरेंसेस में शामिल तमाम अरकान को आइनी दायराकार में मुकम्मल दिफा का मौका फराहम किया जाएगा। रेफरेंसेस पर ज़ाती समाअत 11 जुलाई सुबह 11 बजे स्पीकर चेंबर में होगी। इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों की तकसीम से मुतल्लिक केस पर समाअत 14 जुलाई को होगी। 5 सियासी जमातों को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग, PTI पार्लियामेंटेरियंस, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, ANP और JUI को नोटिस जारी किए। मज़कूरा जमातों के 71 उम्मीदवारों को भी इस हवाले से नोटिस जारी किए गए हैं। एंटी करप्शन अदालत ने TDAP करप्शन केस के 9 मुकदमात में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को बरी कर दिया। इस तकाज़ा की जानिब से इल्ज़ामात साबित नहीं किए जा सके। यूसुफ रजा गिलानी और दीगर नामजद मुल्ज़िमान कराची की विफाकी एंटी करप्शन कोर्ट में पेश हुए।
عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ سنا دیا۔ یوسف رضا گیلانی 3 مقدمات میں پہلے ہی بری ہو چکے ہیں۔ ٹڈیپ کرپشن کیسز کی تحقیقات کا آغاز 2009 میں ہوا تھا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے ایک بار پھر اپنے خلاف بنائے گئے میگا کرپشن مقدمات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ کہا انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار کے مترادف ہے۔ 12 سالوں سے مقدمات چل رہے ہیں، جو پہلے طالبہ تھی آج بطور پروسیکیوٹر پیش ہوئیں۔ صدر آصف زرداری سے متعلق پوچھے گئے سوال پر کہا صدر مملکت کی تبدیلی یا ان کی صحت سے متعلق صرف افواہیں زیر گردش ہیں۔ باجوڑ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما مولانا خان زیب سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کے مطابق فائرنگ سے مولانا خان زیب کے 3 ساتھی زخمی بھی ہوئے۔ مولانا خان زیب 13 جولائی کو ہونے والے امن مارچ کے سلسلے میں مہم پر تھے۔ مولانا خان زیب ANP کی علماء کونسل کے سربراہ اور قومی اسمبلی کے سابق امیدوار تھے۔ فینس کے فلیٹ پر مردہ پائی جانے والی اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت 9 ماہ قبل ہونے کا انکشاف۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کیس کی تحقیقات میں ہوش ربا انکشافات سامنے آ گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق فورنزک اور ڈیجیٹل شواہد کی بنیاد پر اداکارہ کی موت تقریباً 9 ماہ قبل ہوئی۔ فلیٹ سے ملنے والے کھانے پینے کے سامان پر ایکسپائری تاریخ 2024 درج ہے۔ فون ریکارڈ میں بھی آخری میسج ستمبر 2024 کا ہے۔ اداکارہ حمیرہ اصغر نے مئی 2024 میں آخری بار بل جمع کروایا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل ٹیرف کمیشن کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس۔ وزیر اعظم کی نیشنل ٹیرف کمیشن کے ہنگامی بنیادوں پر تنظیم نو کی ہدایت۔ ٹیرف کمیشن کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بنانے کے لیے مؤثر اقدامات ناگزیر قرار دے دیے۔ نیشنل ٹیرف کمیشن کے اپیلیٹ ٹریبیونل کو فوری طور پر فعال کرنے کی بھی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ نئی ہدایات اور پیش رفت سے متعلق بریفنگ اگلے ماہ دی جائے گی۔ تحقیقی صلاحیت میں بہتری سے کاروباری مسائل کے حل میں مدد ملے گی۔ بڑی بڑی صنعتیں فرنس آئل پلانٹس بھی بجلی چوری میں ملوث ہیں۔ ایک بڑی صنعت جتنی بجلی چوری کرتی ہے اتنی چوری پورے ایک دیہات میں نہیں ہوتی۔ وزیر توانائی اویس لغاری کی پریس کانفرنس کہتے ہیں ڈسکوز نے سال 2023 اور 24 میں 591 ارب کے نقصانات کا بوجھ ڈالا۔ اگر یہ نقصانات نہ ہوتے تو ملک کا قرضہ اتارنے میں آسانی ہوتی۔ پوری حکومت اور کابینہ نے اس معاملے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے معاشی ترقی کے لیے آبادی پر قابو پانا ناگزیر قرار دے دیا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر خزانہ نے کہا آبادی بڑھتی ہے تو وسائل کم اور مسائل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پائیدار معاشی ترقی کے ہدف کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ پائیدار ترقی کے لیے بڑھتی آبادی پر قابو پانا ضروری ہے۔ بڑھتی آبادی ہر شعبہ زندگی کو متاثر کر رہی ہے۔ بجٹ میں آبادی پر قابو پانے کے لیے خطیر فنڈز رکھے گئے ہیں۔ ملک بھر میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری۔ لاہور میں طوفانی بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم، متعدد سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں۔ اسلام آباد، پنڈی اور دیگر شہروں میں وقفے سے بارش۔ مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بلوچستان کے متعدد اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں ندی نالوں میں طغیانی۔ پنجاب بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران بارش اور آندھی سے 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ ملک بھر میں بارشوں میں 87 افراد جاں بحق، 149 زخمی ہوئے۔ NDMA نے 26 جون سے 9 جولائی کی رپورٹ جاری کر دی۔ خیبر پختونخوا میں مختلف حادثات میں 30 افراد جاں بحق، 30 زخمی ہوئے۔ پنجاب میں 29 افراد جان سے گئے۔ سندھ میں 16 اور بلوچستان میں 11 اموات رپورٹ ہوئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں 6 افراد جاں بحق ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مسلسل بارشوں کے پیش نظر اربن فلڈنگ کے لیے پیشگی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ شہر کے مرکزی اور اندرونی شاہراہوں کو جلد از جلد کلیئر کرنے کا حکم۔ نشیبی علاقوں میں بارش کے پانی کی جلد نکاسی کی ہدایت کر دی۔ کہا PDMA کے SOPs پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ انتظامی افسران نکاسی آب کی مسلسل مانیٹرنگ کریں۔
مریم نواز نے واسا حکام کو خود فیلڈ میں پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ لیاری میں عمارت گرنے کے واقعے کا مقدمہ درج، مقدمہ محکمہ بلدیات کی مدیریت میں درج کیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقدمے میں ایس بی سی اے کے اعلیٰ افسران نامزد۔ بغدادی کے علاقے میں عمارت گرنے کا واقعہ 4 جولائی کو پیش آیا تھا۔ 27 افراد جاں بحق اور 11 زخمی ہوئے تھے۔ حکومت سندھ نے لیاری میں 9 غیر محفوظ عمارتوں کو خالی کروا لیا، ایک کو گرایا جا رہا ہے۔ متاثرہ خاندانوں کی مالی امداد کے لیے 3 ماہ کا کرایہ دینے کا اعلان۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں ایس بی سی اے کے نئے ڈی جی نے افسران کو 15 دن میں اثاثے جمع کروانے کا حکم دیا۔ غیر قانونی عمارتوں کی تعمیر و تحفظ میں ملوث افسران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ستھرا پنجاب کے بعد سدھرا پنجاب مہم شروع کی گئی۔ سوشل میڈیا پر سی سی ڈی کی کارکردگی کے چرچے ہیں۔ پنجاب میں جرائم میں تیزی سے کمی آئی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا 509 اشتہاریوں کو گرفتار کیا گیا جنہیں کوئی پکڑنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ بڑے بڑے جرائم پیشہ عناصر اب معافیاں مانگ رہے ہیں۔ پنجاب میں کسی چور اور ڈاکو کو اب کوئی آزادی نہیں ہوگی۔ پنجاب بھر میں مونسون شجرکاری مہم کے لیے تیاریاں مکمل۔ کمالیہ میں شجرکاری کے لیے 60 ایکڑ پر نرسری کا قیام اور مقامی درختوں کی لاکھوں اقسام کی افزائش مکمل ہو گئی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں پنجاب حکومت کے اقدامات کلائمیٹ ایکشن ایجنڈے کے تحت عالمی ماحولیاتی اہداف سے ہم آہنگ ہیں۔ مونسون شجرکاری سے درجہ حرارت میں کمی، زمینی کٹاؤ کی روک تھام اور ہوا کے معیار میں بہتری آئے گی۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات۔ اسرائیل اور ایران جنگ کے دوران شہید ہونے والوں کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ عبدالعلیم خان نے ایرانی سفیر کو اسرائیل کے خلاف جنگ میں شاندار کامیابی پر مبارکباد دی۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے عوام گہرے دوستانہ اور مذہبی رشتے میں جڑے ہیں۔ دنیا پر بھارت اور اسرائیل کی اصلیت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ ایران کی اسرائیل کے خلاف کامیابی ہر پاکستانی کے لیے قابل فخر ہے۔ اگر آبادی پر قابو نہ پایا گیا تو ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ ہر سال 61 لاکھ سے زائد افراد کا اضافہ تشویشناک ہے۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک بن چکا۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کانفرنس سے خطاب، کہتے ہیں 5 سال بعد ہم آبادی کے لحاظ سے انڈونیشیا کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ تعلیم، صحت اور روزگار کا نظام بوجھ برداشت نہیں کر پا رہا۔ 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے نانگا پر سر کرنے والی پہلی قطری خاتون کو پیما کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے قطر کی پہلی خاتون کا اعزاز حاصل کرنے پر مبارکباد دی۔ اہم سنگ میل حاصل کرنے کے لیے شیخہ اسمہ کی غیر معمولی ہمت اور عزم کو سراہا۔ دنیا بھر کی خواتین بالخصوص نوجوانوں کو بااختیار بنانے کی آگاہی کو فروغ دینے پر تعریف کی۔ وزیر اعظم نے شیخہ اسمہ الثانی کو پاکستان کی ماؤنٹینز اینڈ ٹورزم کے لیے باقاعدہ طور پر برانڈ ایمبیسڈر مقرر کر دیا۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان قتل۔ 24 سالہ جبران والد کے انتقال پر سعودی عرب سے کراچی آیا تھا۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے بعد ملزمان فرار ہو گئے۔ نوجوان کی لاش اسپتال منتقل۔ فائرنگ کا واقعہ ڈکیتی کی واردات کے دوران مزاحمت کرنے پر پیش آیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں خوفناک ٹریفک حادثہ، ٹرک اور کار کی ٹکر کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حادثہ چشمہ روڈ کڑی خیسور کے قریب پیش آیا۔ حادثے میں جاں بحق افراد کار میں سوار ہو کر اسلام آباد سے ڈیرہ اسماعیل خان آ رہے تھے۔ جاں بحق افراد میں 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ تعلیم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، انسان جب چاہے تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ پشین سے تعلق رکھنے والے 55 سالہ معمر شخص نے مثال قائم کر دی۔ فیض الحق نے 600 نمبر لے کر 2nd ڈویژن میں میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ فیض الحق کا کہنا تھا کہ گھر کی کفالت کی وجہ سے پڑھنے کا شوق پورا نہ کر سکا۔
میٹرک کرنے کی خواہش اسکول کے اساتذہ اور دیگر عملے کی حوصلہ افزائی سے پوری ہوئی۔ غسل کعبہ کی سالانہ روح پرور تقریب، بیت اللہ شریف کا دروازہ کھول دیا گیا۔ 40 لیٹر آب زمزم اور عرق گلاب سے بیت اللہ کی اندرونی دیواروں اور فرش کو غسل دیا گیا۔ غسل کے اختتام پر خالص عود اور دیگر خوشبوؤں سے بیت اللہ کو معطر بھی کیا گیا۔ سالانہ تقریب میں سعودی شاہی خاندان کے اہم افراد سمیت دیگر اعلیٰ شخصیات شریک ہوئیں۔ گورنر مکہ مکرمہ سمیت ائمہ کرام، اہم شخصیات اور غیر ملکی سفراء بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ اور آئی سی سی نے ون ڈے بیٹرز کی رینکنگ جاری کر دی۔ رینکنگ کے مطابق بیٹرز کی فہرست میں بھارت کے شمبن گل کی پہلی پوزیشن برقرار، پاکستانی بیٹر بابر اعظم کی دوسری، بھارتی کپتان روہت شرما تیسری پوزیشن پر براجمان۔ دوسری جانب ون ڈے بولرز کی رینکنگ میں پاکستان کے شاہین آفریدی ایک درجہ تنزلی کے بعد 12ویں نمبر پر چلے گئے۔ ٹاپ 10 میں پاکستان کا کوئی آل راؤنڈر شامل نہیں۔